बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 अक्टूबर जुमेरात का ये दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें। सुहेल अफरीदी के अडयाला जेल के बाहर अवामी एहतजाज का पहला ट्रेलर, पहली ड्रेस रिहर्सल, धरना जो दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट ने सीट बेल्ट बांध ली, को बड़े पर्दे पर तैयारी हो रही है। नए आर्मी चीफ के लिए 3 नामों का गौर भी शुरू। नए आर्मी चीफ की तकर्री का प्लान क्या है और पाकिस्तान में नया तजर्बा जो करने की बादशाह सलामत निज़ाम की तब्दीली की तरफ हुकूमत का काउंटडाउन भी। और बैक पार्टी पर मुस्तकिल पाबंदी से आज बच के शहबाज शरीफ ने फिरकी घुमाई है, रास्ता खुला छोड़ा है। बज़ाहिर कलदम क्यों नहीं किया, एहतजाज करवाने की गेम क्या है। एस्टेब्लिशमेंट अपने हाइब्रिड निज़ाम की नाकामी पर चार्जशीट क्यों दे रही है। केपी में अवामी सुनामी भी और चरसदा समेत तैयारियां शुरू हो गई हैं अवामी। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज इमरान खान और मुराद सईद की याद ताज़ा कराई। अरशद शरीफ के घर उनकी आमद हुई और वहाँ मुलाकात भी उनकी हुई और कंपनी की नामजद करदा लोगों की भी कुछ तफसीलात। सबसे पहले सुहेल अफरीदी की मुलाकातों पे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जिसमें बाकायदा 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वो भी शामिल था, हुक्म दिया बाकायदा कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उसके बाद बाकायदा तौर पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया जो मौजूद था, लेकिन इसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और साफ साफ कहा मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि ये बाहर आके सियासी गुफ्तगू करते हैं। अडयाला जेल का मालिक इस वक्त अंदाज़ा करें कि ये 17वें 18वें ग्रेड का अफसर, क्योंकि उसके पीछे ज़ाहिर कर्नल मौजूद है। कर्नल साहब ने तो खैर शायद आज अदलिया के जजेस को भी ठीक ठाक गालियाँ दी होंगी, क्योंकि आज जो जजेस ने उनकी हदायत पे अमल नहीं किया। हालांकि सियासी गुफ्तगू के पाबंदी के अहकाम उन्होंने दिए हैं। जेल रूल 265 भी बहाल किया है, जो सरदार एजाज साख ने आज़ादी इजहार राय के बारे में बुनियादी हकूक़ और आइन की खिलाफ वर्जी पर कालादम करार दिया था। लेकिन इन्होंने जेल के रूल्स को 265 को सियासी गुफ्तगू कैदी की पाबंद करवाई इमरान खान की। उस पर अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट कहता है मिलने इसलिए नहीं दूंगा कि ये बाहर आके सियासी गुफ्तगू करते हैं। अब सुहेल अफरीदी ने और क्या बात करनी थी। ये गफूर अंजुम याद रखें 90 दिन सस्पेंड रहा था खान के दौर में, इसलिए नफरत करता है। काजी फायज इस तरह के तमाम इदारों में जजेस जो अफसरान ढूंढ कर लगाए गए थे, जो खान के दौर में करप्शन, नाअहली या किसी भी वजह से मुअत्तल हुए, इन पोस्टों पर वो लोग मौजूद हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। अभी इसने पिछले दिनों एक झूठा प्रेस रिलीज़ भी जारी किया था कि इमरान खान पर कोई पाबंदियाँ नहीं हैं, सख्तियाँ नहीं हैं। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया, ऐलानात किए कि जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी कोई पॉलिसी नहीं दी जाएगी सूबे के मुतल्लिक। और इसके अलावा जो फ़ौरन 2-3 काम किए। एक तो उसने कहा कि तहरीक इंसाफ को जो अवाम ने मैंडेट दिया हुआ इमरान खान के नाम पे, मैं उसका अमीन हूँ और जब तक मेरी खान से मुलाकात नहीं होगी वफाक के साथ हमारी आगे जो फर्दर जो कोऑपरेशन है वो नहीं जारी रहेगी। और ये उसने कहा हमारी नहीं, अदलिया की बेबसी है जो पूरी दुनिया देख रही है। और उसके बाद फिर जब वो अरशद शरीफ के घर गया, इससे एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तकलीफ हुई है। ठीक है, शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अहम खबर दी 2-3 दिन पहले, मैंने भी आपको बताया था, ये अफगानिस्तान की जंग के दौरान जब मामला चल रहा था कि सुहेल अफरीदी की जान को बड़ा शदीद ख़तरा है। ये याद रखें, ये एस्टेब्लिशमेंट के नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। ये अब मुलाकात ना होने के बाद एक तो केपी में असम्बली में करारदाद भी लाएंगे अदालती इंसाफ पे। जुनेद अकबर भी कौमी असम्बली में करारदाद लाएगा कि इन अदालतों की तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अहकामात नहीं मनवाने या यूनिवर्सिटियाँ बना दें, जजेस पर क्यों खर्चा करते हैं जब ये अपने अहकामात ही तस्लीम नहीं करवा सकती। तमाम कानूनी हुज्जत जो थी वो उन्होंने पूरी कर ली है। आज वो सूबे की आवाम से उनका जो चरसदा में पंडाल सज चुका है, वहाँ पे बाकायदा जलसे की तैयारी है। उसके बाद आवाम को मुतहरक करके ये हुकूमत अब इन्हें खुद मौका दे रही है एस्टेब्लिशमेंट के नवंबर के एहतजाज की तैयारी करें। इसकी मैं आप आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि ये अब वाहिद मुल्क है इस वक्त जो माजी में जा रहे हैं। 1970 में कभी चले जाते हैं, कभी 90 में चले जाते हैं, कभी 1959 में चले जाते हैं, अंग्रेज़ के दौर में, कभी 1877 में। ये जो कवानीन पाकिस्तान में नाफिज करवाए जा रहे हैं, जो हुंडी एक्ट और माफ़ कीजिए गुंडा एक्ट जो मरियम नवाज अभी लगाई, ये 1959 का पंजाब में बदनज़मी पर जो कानून बनाया गया था, गुंडा कह के अवाम के अमन व अमान को ख़तरा दे के जेल में डालने वाला। ये वो कानून तमाम के तमाम पंजाब में वापस आ रहे हैं अंग्रेज़ के दौर के, कि जिस दौर में आपको याद है बगावत में ये उठा लिया करते लोगों को, सिर्फ नाम उस कबीले से कोई मिलता जुलता हो। पीका एक्ट भी उसी का एक हिस्सा है। आप देखें कि क्लिप देख के, वीडियो देख के पर्चा कोई भी किसी के खिलाफ करवा सकता है। ये अलीमा खान को भी अरेस्ट करने की देखिए, आज 4थी दफ़ा इन्होंने आज वारंट निकाले और दस्तखत करवाने पहुंचे। और अलीमा खान ने कहा भी उन पुलिस वालों से कि इतनी दूर अब लाहौर कहाँ हो, यहीं से मुझे गिरफ्तार कर लो, तो उन्होंने इनकार किया कि आप कल अदालत में आए। बहुत से अच्छा पुलिस अफसरान खुश भी नहीं है, बहुत परेशान भी है। अभी अदील अकबर एसपी जो एएसपी इस्लामाबाद, अभी उसके बारे में मुहाफ़िज़ों से असलहा छीन के जो अपने ऊपर इस्तेमाल करने की आपने खबर सुनी, उसके बारे में कहा जा रहा है बड़ा अच्छा अफसर थे। पिछले दिनों से जो सानिया मुरीदके में हुआ और फिर इसके अलावा जो दबाव डाला जा रहा था, इस्लामाबाद पुलिस से जो काम करवाया जा रहा है उस पर दिल बर्दाश्त है। और बहुत से ऐसे अफसरान हैं
اسی طرح گورنر تاثیر والے معاملے کے بھی بہت سے افسران موجود ہیں. تو اب یہ اللہ جانے کس طرف یہ معاملات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت اس وقت باقاعدہ اپنے لیے خود ایک سیاسی قبر کھود رہی ہے. یہ لبیک پارٹی پر پابندی جو وفاق کو سمری بھیجی گئی، شہباز شریف نے منظور کر لی. یہاں پر انہوں نے بڑی ٹیکنیکل واردات کی ہے کہ یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کا عدم کی ہے، یعنی یہ جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے، ان کے رہنماؤں کے البتہ نام 4 شیڈول میں دہشت گردی میں ڈالے گئے. الزام ان کے پر وہی فرقہ وارانہ نفرت انگیز تقاریر کا، اور اگر انہیں سیاست سے مکمل نکالنا ہوتا تو پھر یہ قانون میں آرٹیکل 17(2) کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجتے ہی، اور سپریم کورٹ کی توثیق کے بعد پھر ان پر باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں سمیت پابندی لگاتے. لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. یہ قانون ابھی جو کیا یہ انتظامی قانون ہے، 1997 کا انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، اور اس کے تحت کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا. وفاقی حکومت نے ان کے اکاؤنٹس وغیرہ سسپینڈ کیے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ وہی قوانین ہے جو انگریز نے اپنے نوآبادیاتی دور میں غنڈہ ایکٹ یا وہ رولٹ ایکٹ کی طرح کا ایک معاملہ شروع کیا تھا کہ بغیر کسی کو بھی ملکی سلامتی کے نام پہ اٹھا لیں، ہوا کر لیں. اور 1877 میں بلکہ ایک سیڈیشن لا بنایا گیا تھا برطانوی حکومت نے، جو تنقید کرنے پر بغاوت کے زمرے میں ڈال دیا جاتا تھا. تو یہ وہ پتھر کے دور میں بازی میں لے کے جانے کی پوری واردات. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت تو ہر ملک ترقی یافتہ ممالک سے اپنا مقابلہ کرتا ہے، یا اپنے ہمسایوں سے کرتا ہے، یا اپنے جیسے ممالک سے. اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت اپنے ہی دور کے ہر گزرتے سال کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، یا پھر یہ اسکپ کر کے 1970 میں چلے جاتے ہیں، اس وقت کے حالات اور اس وقت کی معیشت. اب مریم نواز 1990 کی دہائی میں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ بھی 1990 کی دہائی میں ڈسٹرکشن کی پالیسی پر نافذ ہیں، ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں بری طرح. اور یہ جو انہیں اس لیے معیشت کے ملک میں جو جھٹکے لگتے ہیں بار بار، جیسے آج ایک اور بڑی کمپنی معیشت کی ملٹی نیشنل ایکس نوبیل جو اپنے تمام شیئرز اور انتظامی ملکیت جو IGI ہولڈنگز کو دے کے جا رہی ہے، 1951 میں یہ قائم ہوئی، 70 سال سے کام کرنے والی پاکستان میں پینٹ کی کمپنی تھی. تو حالات ایسے نہیں رہے کہ ابھی لوکل کمپنیوں کو بیچ کے خود جان چھڑا رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں بھی انہوں نے نوٹس دے دیا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، اس طرح میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ اطلاعات دیتا رہتا ہوں کہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں. اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو رسا کشی ہے، یہ احتجاج والا معاملہ یا لبیک پر پابندی والا معاملہ یا طاقت کے ذریعے دبانے کا معاملہ، کیونکہ انہیں اندازہ کہ آگے سے ہاتھ پاؤں مارے جائیں گے، احتجاج کے لیے لوگ نکلیں گے. ایکسٹینشن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اسے یقین کریں ہاتھی کی دم کی طرح. فیلڈ مارشل کا بیرونی کارڈ بھی نہیں چل رہا، اور اندرونی طور پر حکومت پر اسی لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں. آج ان کی اگر دیکھیں ایکسٹینشن نہ ہوئی تو باقی 3 جرنیلوں کے نام سامنے نہ ہوتے. ابھی اس میں پہلی دفعہ یہ تینوں نام سامنے آئے ہیں، اور اس میں ایکسٹینشن کے لیے جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے یہ ملک کے حالات خرابی کی طرف اسی لیے جا رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ پر دباؤ ہے اس وقت. بلا شبہ وہ آپ کو ساتھ نظر آتے ہیں. دیکھیں جماعتوں پر پابندیوں کا وقت گزر چکا ہے، 3 سال فیلڈ مارشل کے بھی گزر چکے ہیں، موجودہ حکومت کے بھی 3.5 سال PDM کے ملازم زیادہ گزر چکے ہیں. اب تو یہ وہاں آ کے کھڑے ہو چکے ہیں کہ جہاں مذاکرات ہوئے تو ان کے لیے ناکامی، کامیاب ہوئے تو ان کے لیے ناکامی. کیونکہ تحریک انصاف کی جس طرح پورے 4 صوبوں میں مقبولیت ہے، اسی طرح اس مذہبی جماعت کے نظریے کی بھی جو مذہبی طاقت ہے وہ گراس روٹ لیول تک ہوتی ہے. اسی لیے ایک تو یہ جوڈیشل کمیشن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرا رضوی برادران کے بارے میں یہ کسی بڑے رد عمل سے، کسی بڑی خبر سے بچنے کے لیے پہلے ہی جماعت کو کالعدم کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات تانے بانے جا کے جڑتے ہیں ایکسٹینشن کے ساتھ. اور اسی ایکسٹینشن کے سلسلے میں یہ جو 3 نام ابھی خود حکومت نے جاری کروائے، جس میں جنرل عامر نجم ہے، جنرل حسن خٹک ہیں اور جنرل نعمان زکریا ہے، یہ نام ظاہر ہے تقرری کے لیے پارلیمنٹ اور صدر کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ منظور کرتا ہے. اب جنرل نعمان اس میں بڑے فیورٹ ہیں، ان کی بڑی پروفائل کہا جا رہا ہے بڑی اچھی ہے. ان کے باقی جرنیلوں کے بغیر کسی سیاسی جماعت سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، پروفیشنل جرنیل ہیں، باقی ان کا کام شام بھی ٹھیک ہے. لیکن سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہو یا نہ ہو، سپورٹ کریں یا نہ کریں، مخالفت کریں یا حمایت کریں، جو بھی یہ کرتے ہوں، پروفیشنل سولجرز ہوں، انہیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، سادی سی بات ہے. لیکن ہے یہ سب آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ، اور اسٹیبلشمنٹ میں جس میں فوجی حکمران ہمیشہ تکبر اور غرور کا شکار رہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں تو ہم بناتے ہیں، سیاستدان تو ہم بناتے ہیں، جسے چاہیں ہم توڑ دیں، جسے چاہیں ہم بنا لیں. ان کا دعویٰ اس حد تک تو درست ہے کہ یہ حکومت بنا سکتے ہیں، اقتدار میں زبردستی لا سکتے ہیں یا اقتدار سے نکال سکتے ہیں، نہ ہو تو مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ طاقت کا کھیل ہے، طاقت ان کے پاس ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم کسی جماعت کو مقبول بنا سکتے ہیں، کسی رہنما کو مقبول بنا سکتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. آپ پچھلے 3 سال میں ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی اچھا بنائی ہوئی تمام جماعتیں، تاریخ سے آپ اٹھا کے دیکھیں ان کا نام صفحات سے مٹ گیا. جو عوامی جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ مقبولیت ہمیشہ جیتتی ہے. انہوں نے 78 سال میں دیکھیں کام ایک ہی کیا ہے، سیاست میں مداخلت، حلف کی خلاف ورزی. 1968 سے 65 سے بلکہ آپ دیکھیں جنگ کے بعد فاطمہ جناح کے خلاف کنونشن مسلم لیگ انہوں نے بنائی.
پھر 1970 میں انہوں نے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ کے دھڑے جوڑ کے تحریک نفاذ مصطفیٰ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے خلاف قومی اتحاد جو بنایا تھا PNP اس کے نام سے، پھر 1970 میں مسلم لیگ کنونشن، مسلم لیگ کونسل اور مسلم لیگ قیوم ان کے دھڑے جوڑے جماعت اسلامی کے ساتھ، اور پھر شیخ مجیب کی اس وقت جو عوامی لیگ تھی اس کے خلاف مغربی پاکستان میں اتحاد بنایا. اور جب ضیاء الحق آیا تو اس نے تحریک استقلال، پاکستان مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام اکٹھی کی. ان جماعتوں کو ریفرینڈم کے ذریعے غیر جماعتی انتخابات کی اور نواز شریف کا جنم ہوا. فوج نے نواز شریف کو لیڈر بنایا جنرل جیلانی کی مدد سے. اب اسی فوج نے دیکھے پیپلز پارٹی کے خلاف پھر IGI اسلامی جمہوری اتحاد میں 9 جماعتیں شامل کی. پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک استقلال تھی، حزب جہاد تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، نورانی، سومرو، PDA پاکستان ڈیموکریٹک الائنس تھا. ایک بڑا اتحاد بنایا. تو حکومتیں بنانے، جوڑنے، اس کے لیے خفیہ ادارے کام کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ فوج کی سرپرستی میں تھا، غیر فطری تھا، غیر مصنوعی تھا، تو اس وجہ سے عوامی مقبولیت انہیں نہیں ملی. ان کا سیاسی جواز ختم ہوا، گمنامی میں تاریخ کا کچرے میں چلی گئی. پرویز مشرف کی قافلی کا بھی حال آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی فوجی سرپرستی ختم ہوئی. آج حالت دیکھنے کہاں ہوگی. پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی یہ ضیاء الحق کی، اس طرح IGI کا بھی یہی حالات ہوئے. اب ان کا جو غرور اور تکبر ہے کہ ہم جماعتیں بناتے ہیں اور ہم جب چاہے ختم کرتے ہیں، یہ فارمولہ انہوں نے پاکستان کی مقبول جماعتوں پر، اس وقت جو پیپلز پارٹی بھی تھی، MQM بھی تھی، تحریک انصاف اور اب لبیک بھی. پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر، اور پھر اس کے بعد 2008 میں زرداری کے ہاتھ چڑھی. اور زرداری کے ہاتھ چڑھنے کے بعد یہ جماعت جو ہے وہ سندھ کے چند گوٹھ شہروں تک ابھرنا، یہ بھی پاکستان میں عوامی سطح پر تھی، لیکن انہوں نے خود اندر سے ٹوٹی، فوج نہیں توڑ سکی. اندرون سندھ میں آج بھی ان کی حمایت موجود ہے. الطاف حسین جو کہ MQM متحدہ قومی موومنٹ انہوں نے بنائی، وہاں پڑھے لکھے لوگ کراچی کے سارے آپ کو پتہ جڑ گئے ان کے ساتھ. اس جماعت کو جو طاقت بخشی گئی تھی وہ آپ دیکھیں 1984 سے 90 تک کا جو معاملہ ہے وہاں باقاعدہ عوامی جماعت تھی، کیونکہ ان کے مطالبات بالکل جائز تھے، کوٹا سسٹم وہ سارے معاملات تھے. بعد میں اس میں عسکری ونگ جو شامل کیے گئے اور پھر لندن کے دھڑے بننا شروع ہوئے، پھر ریاستی اداروں نے جو اسٹیبلشمنٹ نے جناپور کے نقشوں پہ فالس فلیگ آپریشن کیے، کریک ڈاؤن کیے، لیکن یہ جماعت اسٹیبلشمنٹ ختم نہیں کر سکی. اس کی وجہ ختم ہونے کی جب ان کے لیڈر الطاف حسین لندن کی نیشنلٹی لے کے منتقل ہوئے تو پھر وہ سارا پڑھا لکھا طبقہ تحریک انصاف کی طرف مائل ہو گیا. اچھا، اس میں سے اب 4 جماعتیں انہوں نے نکال دی بعد میں، کیونکہ الطاف حسین موجود نہیں تھے. عوام کا جو رابطہ تھا وہ پورا سٹرکچر تھا اس جماعت کا بڑا بہترین تھا، لیکن پڑھے لکھے باشعور لوگ بھی دیکھیں ایک لیول پر جب لیڈرشپ موجود نہ ہو تو پھر جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں. نون لیگ کا بھی یہی حال ہوا تھا، جب نواز شریف بھاگا تو ساری جماعت ٹوٹ گئی. اب الطاف حسین کی ایک اچھی بات تھی کہ اس کا بھائی بیٹا کوئی موروثیت رشتہ دار سامنے نہیں تھا، لیکن جو نسل ان کے ساتھ 1980 میں شامل ہوئی وہ 2025 تک اب تک ریٹائر ہو چکی ہے. اس وقت 18 سال کے لوگ بھی، اب 63 سال کا بندہ وہ آپ کو انقلاب یا سیاست میں نہیں کچھ کر سکتا. پاکستان میں تو 40 کے بعد ہی آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں سمجھے، ووٹ بینک کے حساب سے، سپورٹ کے حساب سے، مقبولیت کے حساب سے. اب آ جاتا ہے پنجاب جو 62%، جہاں ایک تو لبیک پارٹی کو بہت بڑی سپورٹ ملی، لیکن ان کا چونکہ نظریہ ایسا تھا، پھر وہ چند نعروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا. پھر اس میں تشدد کا عنصر بھی شامل ہوا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملا، یہ کریک ڈاؤن کرتے رہے. اور یہ پارٹی بھی لبیک بھی موروثیت کا شکار تھی، بڑی سیاسی جماعتوں کی طرح یا مذہبی جماعتوں کی طرح. دیکھیں ان میں بھی موروثیت کا مسئلہ تھا. اب دیکھیں مسلم لیگ نون میں جس طرح آپ کو نون میم شین ہے نظر آتے ہیں، کوئی دوسرا نظیر سے پھٹک نہیں سکتا. پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، اس کے بعد 18 سالہ بیٹا نام بدل کے چیئرمین بن گیا، خاوند، بھابھی، بھاوج، سارے کا سارا کنبا. اب یہاں نیشنل عوامی پارٹی میں ایمل ولی خان آپ کے سامنے ہے، فضل الرحمان اس کا بھائی بیٹا سامنے، یہاں بھی خادم رضوی اور ان کے دونوں بیٹے سامنے آ گئے، گدی پر بیٹھ گئے. تو جس جماعت میں نظریاتی معاملات نہ ہوں، کوئی پڑھے لکھے کارکن سامنے نہ ہوں، وہ مشکل ہو جاتا ہے. اب تحریک انصاف کی فرق یہ ہے کہ ان کی 30 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ایسی جماعت بنے جس میں سب طبقہ فکر کے لوگ ہیں، چاروں صوبوں کے. ان کا ووٹ بینک بھی مضبوط اور اسٹریٹ پاور بھی، اسٹرکچر بھی. لیکن انہیں اسٹیبلشمنٹ توڑنے کے لیے ووٹ بینک بھی توڑنے کی کوشش کی، اسٹرکچر بھی توڑنے کی، تنظیم بھی. اس میں بری طرح ناکام اس لیے کہ عمران خان کا لیڈر نہیں ٹوٹا، اور خان کا کوئی خاندان کا بندہ پارٹی کی سیاست میں سامنے نہیں ہے، کسی کے پاس اختیارات نہیں تھے. عمران خان کے رشتہ دار آج بھی جیلوں میں. یہی وجہ کہ عمران خان کی جماعت 3 سال سے جو ظلم و ستم سہنے کے باوجود عوامی سطح پہ نہ صرف پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں جو مخصوص انہوں نے چھین لی، الیکشن پھر بھی کلین سویپ کر گئے، صوبائی حکومت بھی بنا گئے، آج بھی سینٹ میں بھی ان کی بھاری اکثریت موجود ہے. اور اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود، تمام اداروں کو استعمال کرنے کے، بالآخر ملک کا قانون بدلنے پہ مجبور ہوگی کہ تحریک انصاف کو قابو کرے، لیکن قابو نہیں کر پائے.
عوام چونکہ خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب لیڈر کے ساتھ عوام ساتھ کھڑی رہے تو وہ سیاسی جماعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے انہیں سمجھنا ہوگا. اب جو ان کے لیے بیرونی مسائل آ گئے اس کی بھی بات کروں. اسرائیل فلسطین پہ تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں. مسلم ڈیفنس فورس JD وینس امریکی نائب صدر نے اعلان کیا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلی دفعہ رکاوٹ رکھنا جسے کہتے ہیں، مطلب ان کے تعلقات میں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ امریکہ ہمارا محافظ نہیں ہے، سیکیورٹی کے فیصلے ہم خود کریں گے اپنے، ہم امریکہ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے فیصلے کریں. وہ فیصلہ کیا ہے؟ بین الاقوامی سیکیورٹی فورس کی تعیناتی اور علاقے میں حکومت کون کرے گا. یہاں پر معاملہ دونوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے. اچھا، امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی اور انڈونیشیا سمیت آذربائیجان اور پاکستان آ جائیں. JD وینس نے کہا ہے کہ مزاحمت کاروں سے اسلحہ چھیننے کے لیے جو اسرائیل ڈیفنس فورس ہے اس کی بجائے مسلم ڈیفنس فورس لگائیں گے، یہ لڑیں گے. اب مسلمانوں سے ہم پیچھے بیٹھ کے سپروائز کریں گے. اور دیکھیں کہ ترکی غزہ میں جانے کے لیے تیار ہے. طیب اردگان نے اعلان کیا، لیکن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ نہیں، ترکی نہیں آئے گا، یہ غزہ میں ہماری ڈیڈ لائن ہے. اب ترکی اور اسرائیل کے حالانکہ سفارتی تعلقات بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ نیتن یاہو اردگان کی جو پالیسیز ہیں مزاحمت کاروں کی جو حمایت پہ اس کے ماضی کے جو موقف اور بیانات ہیں اس سے ڈرتا ہے. اسے جنگی جرائم کا مجرم بھی اردگان نے کہا. پھر سلطنت عثمانیہ کا ماضی اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ کہ اسلامی قوت کے طور پہ سامنے نہ آ جائیں. اور نیتن یاہو کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی امریکی جو نائب صدر نے کہا نا کہ ترکی کی فوج کی تعیناتی کی ہم کرتے ہیں حمایت، لیکن اسرائیل اگر غیر ملکی فوجیوں کو یہاں برداشت نہیں کرتا تو پھر زبردستی نہیں کریں گے. اب سعودی عرب کا اس میں کردار اس لحاظ سے اہم ہو گیا کہ اسرائیل کے ساتھ بلا شبہ تعلقات تو یہ 2016 سے کرنے کے لیے تیار ہے. ٹرمپ نے آج بھی کہا، لیکن 8 سال سے ان کی جرت نہیں ہو رہی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں ابھی تازہ ترین جو معاملات ہوئے. ابراہم اکارڈ معاہدے کے لیے وہ تیار تو تھے، لیکن معاملہ کھٹائی میں، کیونکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے غزہ کو اسرائیل میں شامل کر لیا. اور آج اسرائیل کے وزیر خزانہ نے جو کہا سعودی عرب کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ تعلقات کی اگر یہ بنیاد رکھتے ہیں فلسطین کی ریاست کے قیام کا، تو پھر ہمیں کریں معاف، آپ جا کے اپنے ریگستانوں میں اونٹ چلائیں. تو یہ تو اسرائیل کی حکومت کا اتنا صاف موقف ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے سے دائیں بازو کی اپنی جماعتوں کو سامنے رکھا تاکہ یرغمالیوں کو بھی واپس لے لیں اور پھر جنگ بندی کو بھی توڑ دیں پارلیمنٹ میں. اسی لیے نیتن یاہو نے مخالفت کی اس سب معاملے کی. لیکن ٹرمپ چونکہ امن کا علمبردار بننے کی پوری ایک کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ اس سے سعودی عرب سے مل کے یہ ابراہم اکارڈ معاہدہ اس دوران دستخط کروا کے جان چھڑاؤں. میں کہوں جی میں نے 3000 کی ڈیل کروا دی، 3000 سال کی، لیکن ایسا ہوگا نہیں. بہت سارے مسائل ابھی اس میں. اور دیکھیں اب دسمبر تک کہہ رہے ہیں فوجیں تعینات کریں گے اور سارا معاملہ کریں گے. اس سے پہلے ہمارے یہاں نومبر کا معاملہ سب سے بڑا ہے. تو دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.